अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में हूं मोहम्मद मालिक। बड़ी खबरें आज की क्या है? जो रिज़र्व सीट्स का केस चल रहा था उस पर फैसला महफूज हो गया और इंटरेस्टिंग बात यह है बेंच का स्प्लिट तो सबको पता है, सामने है, जिस तरह आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। लेकिन आज जो सीनियर जुडिशल रिपोर्टर्स थे उनसे जब बात हो रही थी तो उनमें से कुछ का ख्याल ये था कि यहाँ पे भी डिफरेंस नज़र आ रहा था कि शायद कुछ जज चाह रहे थे कि शॉर्ट ऑर्डर अभी अनाउंस हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया और उन्होंने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं और ये हम मुशावरत करेंगे और कोई इंडेफिनेट सा छोड़ के इसको क्लोज कर दिया है। और उससे ये इंप्रेशन काफ़ी तकवीत ले रहा है कि जो व्यू पॉइंट था चीफ जस्टिस साहब का, शायद उनको मतलूबा मेजॉरिटी बेंच पे नहीं है। यही बहस चल रही थी कि जी 2 पॉइंट्स पे डिसाइड होगा, जैसे जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनेला और दूसरे मंसूर अली शाह साहब और दूसरे इंडिकेट कर रहे थे कि इसको लॉजिक ऑफ लॉ पे किया जाए कि ओवरऑल देखा जाए इंसाफ कैसे होगा। जबकि चीफ जस्टिस साइड लेड जो जजेस थे जिनका ख्याल एक तरफ मुतफिक नज़र आते हैं कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगी कानून के लेटर में और उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन सुनने में ये है कि क्या फैसला इसी बात पे होगा, और यही आज हम अपने पैनल से ही पूछेंगे। बिकॉज जो स्प्लिट है और कहा यह जाता है कि जब ये फैसला आया भी तो ये या पीटीआई और गवर्नमेंट के मसले से बड़ा ज़्यादा मसला ये था कि जो गवर्नमेंट के एक प्लान सामने आ रहे थे कि 3 साल की फिक्स टर्म कर दी जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की और तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, और उसके लिए गवर्नमेंट के पास मतलूबा 2/3 मेजॉरिटी तो थी नेशनल असेंबली में, लेकिन सेनेट में नहीं थी और अभी वो 10-11 सीट की कमी थी, उसकी अभी भागदौड़ चल रही थी तो ये फैसला आ गया। तो आम एक कयास ये भी है कि ये फैसला, बाकी चीज़ें अपनी जगह, वो तो जो कानूनी इश्यूज़ हैं कि रिज़र्व सीट किसकी बनती हैं, लेकिन शायद इसलिए भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था कि ये फैसला ना कर पाए। अगर हाउस के पास 2/3 नहीं है तो ये अपॉइंटमेंट 3 साल की ना हो जाए और चीफ जस्टिस साहब को अपने मुकर्ररा वक्त पे रिटायर होना पड़े इस साल सितंबर के अंदर। अब देखना ये कि क्या ये फैसले में यही बात ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करी कानूनी पॉइंट्स के बजाय कि कानूनी पॉइंट्स पे होगा, या वही रास्ता रोकने वाली बात होगी, इस पर भी बात होगी। फिर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने एक मैंडेट दे दिया है आईएसआई को कि आईएसआई फैसला कर सकती है किसी भी वक्त अपने ग्रेड 18 का अफसर कम अज़ कम, यानी कि कर्नल रैंक का अफसर होगा, जो ऑथराइज होगा वही फैसला करेगा कि किसकी ईव्सड्रॉपिंग हो सकती है, किसका फ़ोन टैप हो सकता है, सब कुछ क्या नहीं। और तीसरा जो ट्रिब्यूनल्स का मसला चल रहा था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, उसमें आज सदर साहब ने एक बिल साइन कर दिया है जिसमें नया कानून अब बन गया है कि गवर्नमेंट को राइट दे दिया है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन खुद ही फॉर्म कर सकता है। पहले कानून ये था 2023 में पीएमएलएन लेड ही जो कोalition थी, इन्होंने ही पहले फैसला किया था कि सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस ट्रिब्यूनल्स को हेड करेंगे। फिर जब ये इख्तलाफ हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने जब 8 ट्रिब्यूनल्स बना दिए तो ईसीपी ने उन पर एतराज़ कर दिया। फिर उसके ऊपर एक फ़ैसला आ गया लाहौर हाई कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्राइमरी राइट चीफ जस्टिस साहब की राय बाइंडिंग होगी, फौकियत होगी, उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा हाई कोर्ट का भी ऑर्डर सस्पेंड और जो इलेक्शन कमीशन है उनको भी, और दोनों को हिदायत की कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बैठें और बामी मुशावरत से इसका हल निकालें। मुशावरत तो नहीं हुई, लेकिन अब क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इतने हफ्ते मामला लटकाया वो इसीलिए कि शायद उनको नज़र आ रहा था, गवर्नमेंट से बात हुई होगी कि ये और आ जाएगा, बिल साइन हो जाएगा, और अब टोटल पावर्स चली गई हैं ईसीपी के पास। तो बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन उठ रहे हैं इस पर भी। तो ये जो लेटेस्ट अभी कुछ देर पहले खबर आई है वो यही कि लाहौर में अस्करी टावर, कोर कमांडर हाउस और शायद शादमान थाना, इन पे जो हमला केसेस थे सारे, इसमें इमरान खान बरी कर दिए गए हैं। तो एक तरफ गवर्नमेंट के लिए एक बुरी खबर है, दूसरी तरफ जुडिशरी को हर जगह से साइडलाइन, और तीसरा ये कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है कि बढ़ता जा रहा है स्टेट इंस्टीट्यूशंस का। ये बातें कहाँ चलेंगी? हमें ज्वाइन किया हुआ है चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने, सीनियर लॉयर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट। चौधरी साहब, आपसे बात करने से पहले ज़रा बात कर लें, ये जो ये राइट मिल गया है ईव्सड्रॉपिंग और प्राइवेसी में टोटल मुखल होने का,
مجھے یاد آ رہا تھا کہ 1949 میں وہ جو ناولسٹ تھے، ڈائریکٹر تھے جارج آرویل، انہوں نے 1984 کا ایک سینیریو دیا تھا اور بک کا نام بھی 1984 تھا، اور اس کی لائن پھر ہر جگہ بہت چلی، بگ بردر از واچنگ یو۔ اب تو لگ رہا ہے کہ بگ بردر کو بالکل ایبسلیوٹ رائٹ مل گیا اور سویلین گورنمنٹ نے ٹوٹل اپنا اوور سائٹ ایبڈیکیٹ کر دی ہے۔ 1996 میں جو یہ نوٹیفیکیشن تھا اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار تھا کہ وہ کسی بندے کو آتھرائز کرے انٹرسپٹ کالز وغیرہ، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کرتی تھی۔ پھر اب جو آیا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بلینکٹ دے دیا ہے ISI کو کہ وہ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں خود ہی ڈیسائیڈ کریں اور انٹرپریٹ کریں۔ ناظرین کے لیے سے میں دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کس طرف چل رہی ہے۔ UK کے اندر 2000 کے اندر ان کا ہوتا تھا ریگولیشن آف انویسٹیگیٹری پاورز ایکٹ، ریپا ایکٹ 2000۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جی آپ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ الاؤ کرے گی، جو وارنٹ ہے وہ ہوم سیکرٹری یا اس کا کوئی ڈیزگنیٹڈ آفیشل وہ ایشو کرے گا، تو پھر ایجنسیز کریں گی۔ لیکن انہوں نے اس کو امینڈ کیا، دنیا آگے جا رہی ہے، 2016 میں امینڈ کیا، اور اس میں اب شرط لگائی کہ اٹ آلسو ریکوائرز پبلک اتھارٹیز کہ وہ ایک جج سے ایز ویل ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ آتھرائزیشن دونوں چاہیے، جج کی بھی آتھرائزیشن چاہیے۔ انڈیا کے اندر جہاں اتنے برے حالات ہیں وہاں پہ بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہوگا، انٹیریئر سیکرٹری جس کو آپ سمجھ لیں، وہ آتھرائز کرے گا تو ہوگا۔ ایک سویلین اوور سائٹ ہر باری اس کیس میں ہے، چاہے UK لے لیں، چاہے انڈیا لے لیں یا ادر ڈیموکریسیز لے لیں۔ پاکستان میں اب ایک ہی باری دے دیا گیا ہے سب کچھ۔ یہ اب چوہے صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر مزہ سے بھی یہ سوال، یہ کیا الارمنگ سچویشن ہے یا ہم اوور ریڈ کر رہے ہیں اس کے اندر؟ ایک طرف تو لا ہے، اور لا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ یہ ابھی پیچھے 25 جون کو جسٹس بابر ستار نے ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ لکھی ہے جس میں ہی asked put these questions to the senior intelligence agencies and government officials, انٹیریئر منسٹری کے بھی اور PTA کے بھی، جن کو انٹرسیپٹ کرنے کا کوئی لا کا طریقہ ایک ملتا ہے ٹیلی کام ایکٹ میں کے تحت بھی، اینڈ ایک آیا ہے نیا فیئر ٹرائل ایکٹ جس کو مختصراً کہتے ہیں، یہ 2012 میں آیا تھا۔ اٹ از ایکچولی کالڈ دی انویسٹیگیشن فار اے فیئر ٹرائل ایکٹ، کہ جو تفتیش آپ کر رہے ہیں وہ ایسی ہو انویسٹیگیشن جو کہ فیئر ٹرائل کو کی سہولت دے۔ دیٹ از دا موسٹ پرٹیننٹ لا۔ اس کے تحت تو ہمارے یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی قدر یہ جو رائٹ آف پریویسی ہے، آرٹیکل 14 آف دی کانسٹیٹیوشن، اس کے تحت یہ سیکریسی اور سینکٹیٹی آف دی فون کالز اینڈ انٹرسیپٹس کو نہ کرنے کی، انٹرسیپٹس میں ایک اوڈیم ہونے کی بلکہ ان لافل ہونے کی، یہ اس میں ساری اس کا سٹرکچر ہے کہ پروسیس کیا ہو سکتی ہے ٹو میک اے لافل انٹرسیپٹ۔ وہ اس کو کہتے ہیں لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ، LIM، لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ، دیٹ یو کین لافلی انٹرسیپٹ اے کال۔ بابر ستار صاحب نے اس کا بڑا اچھا ایگزامینیشن کیا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں آفٹر مائنڈ یو آسکنگ دی ہیڈ آف دی IB، دی سینئر آفیشیلز آف دی ISI، دی ادر ایجنسیز جو PTA کے ہیں، اس کے ٹیلی کام اتھارٹی کے ہیں آفیشیلز، اینڈ ان سب کو پوچھنے کے اور اس کے بعد he comes to the inevitable conclusion جو ان کے بیانات میں، اور وہ ہے کہ نمبر 1، until as late as 25th of June 2024 کسی کو بھی اجازت، کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے پاکستان میں جس کو یہ اجازت دی، قانون کے مطابق اجازت دی گئی ہو
کہ وہ انٹرسیپٹ کرے کسی کال کو. یہ اجازت ہی نہیں دی گئی, کسی کو نہیں ملی, کسی نے کسی کو نہیں دی, کسی اتھارٹی نے کسی ماتحت اتھارٹی کو یا ماتحت افسر کو یہ پاور آف سرویلنس اینڈ انٹرسیپٹنگ یہ کوئی نہیں دی ہوئی. سو واٹ ایور ہیز گون اباؤٹ ٹل ایٹ لیسٹ 25th of June and at least until this notification, اس نوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہیں, اس میں ایک دو خامیاں ہیں اور بنیادی خامیاں ہیں. یہ نوٹیفیکیشن ہے بیسکلی ٹو ایڈوانس دی پرپزز آف دی انویسٹیگیشن آف. تو سر اب جو اب نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے مطابق تو اگر آپ انٹیلیجنس ایجنسی ڈیسائیڈ کرے تو وہ چاہے وزیر اعظم کو, چاہے پریزیڈنٹ کو, کسی جج کو, کسی کا بھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی اور کمیشننگ آف این افینس اگر آپ کو خطرہ بھی ہے کہ کوئی جرم یا کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے یا نیشنل سیکیورٹی تو سمجھ آتی ہے, تو اب تو بیسکلی ہر کوئی فیئر گیم ہے نا. اس کے تحت تو وہ جس کو مرضی آپ ٹیپ کر سکتے ہیں, ایجنسی ڈیسائیڈ کرے گی, ناٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. سویلین اوورسائٹ نہیں ہے اس کے اوپر, ایبسلیوٹلی نن. نہیں, پر یہ ایکٹ کے الٹرا وائرس دی ایکٹ ہے نا, الٹرا وائرس افتا ہے, انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کورٹ میں یہ اگر یہ چیلنج ہوگا تو یہ کورٹ میں نہیں سٹینڈ کرے گا؟ یہ مشکل ہے سٹینڈ کرے, کیونکہ اس کے تحت جو پروسیس ہے افتا کے تحت کہ پہلے انٹیریئر منسٹر اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ کوئی خاص شخص ہے جس کی سرویلنس اور جس کا انٹرسیپٹ کرنا ہے, اس بندے کی ایک شہری کا کی کنڈکٹ ایسی رہی ہے کہ اس کو ہی لکس لائک ٹو بی اے اسپائی اور سم تھنگ, جو بھی اس کی ایکٹنگ ان اگینسٹ دس کنٹری ٹو دا سیکیورٹی آف پاکستان. اس شخص کی کالز کو وہ اسپیسیفک شخص کی کالز کو وہ آتھورائز کر سکے گا, پر انٹیریئر منسٹر نہیں. صرف اس کے لیے وارنٹ لینا پڑے گا فار انٹرسیپٹنگ دی. چلے یہ تو سر جب چیلنج ہوگا تبھی ہوگا نا. ایک منٹ سن لو مالک, اب ذرا اس کو سنو. اب ایک تو یہ ایک پرسن اسپیسیفک ہونا چاہیے جس کی کالز کو انٹرسیپٹ کرنا ہے, جو ہو سکتا ہے وہ گروپ ہو جائے یا 3 4 10 بندے ہو جائے. نمبر 2, دی آتھرائزیشن ہیز ٹو بی این انڈیویجول آفیسر. اس میں لکھا ہے آل آفیسرز آف گریڈ 18 آف دی ISI. یہ نہیں ہو سکتا. دا وارنٹ ہیز ٹو بی گیون اور دی power has to be given to an individual officer. ہاں یہاں تو not is pleased to authorize the officers. یہ تو پورے تمام افسران کو رائٹ مل گیا. of grade 18 and above. یہ نہیں ہو سکتا. نمبر 3, منسٹر سے بھی یہ اختیار نہیں ہے منسٹر کے پاس کو وہ دے. It has then to be, the warrant has then to be authorized by a judge of this high court. بائی اے جج آف دی ہائی کورٹ. وہ آتھرائز کرے گا یہ دیکھ کے سارے واقعات کو. دس از ان دی فیئر ٹرائل ایکٹ آف 2012 جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو چلے لیکن ابھی وقتی طور پر انہوں نے وقتی طور پر پھر بابر ستار صاحب کے آرڈر کو سرکموینٹ تو کرنے کی یہ کلیئر چیز آ رہی ہے نا. پہلے اتنی مصیبتیں ہیں, پہلے وہ پیکا چل رہا ہے, پھر وہ ڈریکونین جو ڈیفیمیشن بل بنایا پنجاب گورنمنٹ نے, کہا یہ جاتا ہے دیکھیں جی ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو چالے, لیکن ٹیکنیکلی آپ کو مجھے پتا ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ سائلنس کر دیں, وہ اس کے علاوہ اس قانون کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب یہ جو آ گیا ہے جس میں ساری ISI آتھرائز ہو گئی ہے کہ وہ کر سکتی ہے کسی کو بھی ٹیپ, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی کو نہیں. تو کیا جو یہ سپیس ہے فری سپیچ کی اور فری سوچ کی, کیا ہم ایک کمپلیٹ آرویلین سٹیٹ بن رہے ہیں اب کہ بالکل کوئی نہ بولے اور بس خوف میں ہی رہیں؟ دوسرا مسئلہ مجھے اب یہ بتائیں, یہ جو آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور آپ بھی پہلے اس پہ بات کرتے رہے ہیں, اس کے اوپر ڈفرینس آف جو بینچ کے اندر ڈفرینسز سے سب کچھ تھے. ایک سوچ یہ ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ بجائے اس کے کہ قانونی نکات پہ ہو یا لاجک پہ چلیں یا لیٹر آف دا لا پہ چلیں,
لیکن اس بات کا بہت بڑا رول پلینگ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں اور ریزرو سیٹس وغیرہ ان کو مل جاتی ہیں تو گورنمنٹ کی 2/3 میجورٹی ٹوٹ جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو وہ کوئی ایسی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے جس کے ساتھ وہ والا گیم آگے چل پڑے کہ آپ چیف جسٹس کو 3 سال فکس ٹینیور دے دیں، اسی طرح باقی جسٹسز کو بھی پروونشل کو دے دیں۔ کیا آپ کے خیال میں ابھی بھی وہ اوور رائڈنگ وہ فیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیونکہ آج کورٹ رپورٹرز کے مطابق یہ بھی ڈفرنس نظر آ رہا تھا کہ نہیں آج ہی شارٹ فیصلہ سنا دیں، اور کلیئرلی میرا خیال ہے اگر چیف جسٹس صاحب کا ویو پوائنٹ میجورٹی میں ہوتا تو ہم ڈیفینیٹلی شارٹ فیصلہ آج آ جاتا۔ آج فیصلہ نہ ہونا شو کر رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس کا ویو پوائنٹ میجورٹی میں نہیں ہے۔ کیا یہ ڈفرنس اور آپس کی جو یہ لڑائی ہے، کیا یہ الٹیمیٹ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا چودھری صاحب؟ نہیں، آپس کی لڑائی جو ہے وہ ایک رہی ہے ان کا ایک درار ذاتی، اس وقت کوئی ذاتی لڑائی مجھے نہیں نظر آتی نیسیسریلی بٹوین دی چیف جسٹس اینڈ جو اپنے سینئر پیونی جج ہیں ان کے درمیان کوئی آپس میں لڑائی ہو ذاتی قسم کی، یا ان کو ایک دوسرے پہ خار ہو اس قسم کی، یا کسی بھی جج کے ساتھ ایون کہ اطہر من اللہ اور چیف جسٹس کی کوئی ذاتی لڑائی نظر نہیں آتی۔ ایک آئیڈیالوجیکل یا ایک لیگل ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے بٹوین منصور علی شاہ صاحب اینڈ دا چیف جسٹس، اور وہ اوپینین کا فرق ہو سکتا ہے۔ وہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کے تحت عمر عطا بندیال صاحب کے تحت تو ایک ذاتی معاملہ لگ گیا تھا، کیونکہ قاضی صاحب اپنے ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس کو خط لکھتے تھے اور وہ بڑے احتیاط سے اور بڑے احترام سے اس کو اہتمام سے اس کو کیا جاتا تھا، پورا اس کا ٹیکسٹ اور بڑا وہ بنا کے پھر وہ 3-4 صفحے کا لیٹر لکھتے تھے اور اس میں بتاتے تھے کیوں نہیں وہ بیٹھ رہے، کس بینچ میں نہیں بیٹھ رہے، اور بہت جو بھی گریون تھی، اور جاری کر دیتے تھے پریس کو۔ وہ ایک ذرا ذاتی سا معاملہ ہو گیا تھا ان دو سینئر پیونی جج اور چیف جسٹس میں۔ یہاں ذاتی بات نہیں لگتی، دے آر ویری کمفرٹیبل ود ایچ ادر۔ تو سر اگر ذاتی بات نہیں تھی اور صرف ڈفرنس آف اوپینین تھا اور اگر میجورٹی فیصلہ دوسری طرف جا رہا تھا تو پھر وہ اناؤنس کر سکتے تھے شارٹ ورڈکٹ۔ میں کچھ سینئر رپورٹرز نے اپنے ویلاگز کیے کہ ٹرائل کے بعد، کیس کے بعد انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی ناراضگی سی نظر آ رہی تھی، جس میں تو ظاہرہ ہو سکتا ہے کوئی ججز نے بات بھی کی ہو بعد میں کسی سے کہ فیصلہ سنا دیا جائے شارٹ آرڈر، ورنہ انہوں نے شارٹ آرڈر کی بھی نہیں کچھ بتایا، یہ بھی کہا کہ فیصلے کی بھی تاریخ نہیں سنائی۔ تو اگر خالی ایڈیالوجیکل ڈفرنس ہوتے تو پھر تو فیصلہ آ جاتا۔ نہیں، وہ چیف جسٹس صاحب ضرور چاہتے ہوں گے اپنی طرف مائل کرنا چند ججز کو، اور یہ بھی یقیناً لگتا ہے کہ کلیئرلی کہ میجورٹی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میجورٹی ہوتی تو یقیناً آج شارٹ آرڈر آ جاتا، اس کے بعد اپنے اپنے ریزنز لکھتے رہتے۔ لیکن ابھی کچھ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو میجورٹی دوسری طرف ہے اس میں سے کچھ ججز کو مائل کیا جائے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی کیا سر یہ کسی نہ کسی طرح میں کیا آؤٹ سائڈ دا کورٹ روم انفلوئنس کی بھی خواہش ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں جا سکتا، پر یہ آؤٹ سائڈ دا کورٹ روم کے انفلوئنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک 13 ججز کا فیصلہ ہے، 13 ججز کا، اگین ود مینشننگ دی intelligence agencies, each intelligence agency in this country. وہ ہے 2 جولائی 2007 کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فل کورٹ چل رہا تھا تو یہ ہماری طرف سے یہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری والا کیس ہے ورسز دا پریزیڈنٹ، اس میں ہماری طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت انٹیلیجنس کے لوگ یہاں پھر رہے ہیں اور ہمارے لیٹس ٹیک اے بریک۔
چوہے صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کورٹ روم میں تھے اور آپ لوگوں نے کہا کہ جی بہت سے انٹیلیجنس کے لوگ پھر رہے ہیں یہاں پہ. تو اس پہ فل بینچ نے فل کورٹ تھا، فل کورٹ 13 ججز، انہوں نے بالآخر نوٹس لیا اس بات کا اور وہ ٹھیک نکلی. اس کے بعد انہوں نے ایک آرڈر کیا پروہیبٹنگ all intelligence agencies of any department of government، کوئی پروونشل ہو جس طرح CID ہوتی ہے وہ بھی، from stepping or coming to any office of the court، کسی دفتر میں نہیں جا سکیں گے، کسی دفتر میں کسی اہلکار سے بات نہیں کر سکیں گے یا دفتر سے اندر یا باہر، کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگ سکیں گے، اور ہر آفیشیل آف دی کورٹ اس کا پابند ہوگا کہ کوئی ڈاکومنٹ نہ دے، کوئی تھریٹ وغیرہ نہیں دے سکیں گے، کوئی پریشر نہیں ڈال سکیں گے. اور وہ جو رجسٹرار آف دی سپریم کورٹ ہوگا اور رجسٹرار آف دی ریسپیکٹیو ہائی کورٹس ہوں گے، وہ اس کو انشور کریں گے اور پیریوڈیکلی رپورٹ کریں گے چیف جسٹس کو کہ ایسا کوئی نہیں ہوا جس میں پریشر ڈالا ہو یا جس میں کوئی انہوں نے انگیج کیا ہو کسی آفیشیل آف دی کورٹ کو. کورٹس کی حد تک تو یہ فیصلہ، اینڈ اٹ واز ان پرپیچوٹی. The main case was decided on 20th of July. This order was passed on the 22nd of July 2007. اور وہ ریپورٹڈ ہے 2010 میں. وہ اس وجہ سے کہ ججز پھر نومبر میں گرفتار ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہے، چیف جسٹس بھی گرفتار ہو گئے، ہم بھی گرفتار ہو گئے، ججز بھی بہت سارے ہاؤس اریسٹ میں ہو گئے. تو جب وہ ری انسٹیٹ ہوئے مارچ 2009 میں، اس کے بعد انہوں نے یہ خط یہ آرڈر لکھنا شروع کیا اور وہ رپورٹڈ ہے PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 61 ایٹ پیج 183، کیونکہ وہ یہ ایک حصہ ہے صرف اس لارجر ججمنٹ کا. لیکن اب بات بہت آگے چلی گئی ہے چوہے صاحب. میں ذرا مظہر کو بھی شامل کر لوں، بڑی دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں. تھینک یو مظہر فار یور پیشنس. وہ ٹیکنیکل ایشوز چل رہے تھے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میٹرز میں سرویلنس ہو، وائر ٹیپنگ ہو، فون ٹیپنگ ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے. لیکن انگلینڈ کا میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس پہ ایک جوڈیشل اوور سائٹ بھی رکھی ہے، سویلین گورنمنٹ کی انوالومنٹ بھی رکھی ہے. یہاں پہ اب جو انہوں نے آرڈر دے دیا، یہ تو بلینکٹ کور دے دیا کہ جو مرضی آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریں اور جس کو مرضی کریں. اس میں کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہے، کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کاروباری بندے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پولیٹیشین ہیں، واٹس ایور. پہلے ہی ہمارے پاس پیکا تھا، پھر ہم نے وہ کیا کہتے ہیں ڈیفیمیشن کے حقیق عزت کے نام پر ایک خوفناک قانون پنجاب اسمبلی نے پاس کیا. پہلے ہی زبان بندی ہے. کیا بالکل فری سپیچ اور ساری چیزوں کو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ بالکل یہ دائرہ زمین تنگ ہو رہی ہے اس ملک میں؟ دیکھیے مالک، مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو مزہ آ رہا تھا اعتزاز صاحب کی باتیں سن کر. تو مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں رہا کہ میں خاموش تھا. لیکن دیکھیے آپ نے پیکا سے شروع کیا تھا، پیکا سے لے کے اب تک چلے جائیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کے دور میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے ڈیموکریسی کمزور ہو رہی ہے، جس سے فریڈم آف دا پریس کمزور ہو رہا ہے، جس سے فریڈم آف ایکسپریشن کمزور ہو رہا ہے. ابھی کل ہی، یہ تو آپ آج کی بات کہہ رہے ہیں نا، کل ہی جو انٹیریئر منسٹری نے ایکس کے حوالے سے جو اپنی رپورٹ فائل کی ہے اور انہوں نے دفاع کیا ہے اس پر پابندی کا، یعنی وہ اکاؤنٹ، وہ سوشل میڈیا کی وہ سائٹ جس کو خود پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر سب یوز کر رہے ہیں، لیکن اس پر پابندی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ پابندی کو درست قرار دیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح آپ نے ڈیفیمیشن لا کی بات کی. پنجاب کے ڈیفیمیشن لا پڑھیں تو کہ اس میں ہے کیا، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، پھر آپ اس کو لے لیں، اس فیصلے کو لے لیں. اور جس طرح ماضی میں ہوا ہے، ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ وہ کل اپوزیشن میں بھی ہوں گی اور یہ ساری چیزیں ان کو ہرٹ کریں گی.
دیکھیے جتنا یعنی پہلے بھی سرویلنس ہوتی تھی, پہلے بھی ٹیلی فون ٹیب ہوتے تھے, بہت سی چیزیں جو ہے جتنی خاموشی سے ہوتی تھیں سب کو پتا تھا کہ چیزیں نہیں, اور نیشنل جہاں پہ جینوئنلی ٹیررزم ہے, ٹیرر فائنانسنگ ہے, نیشنل سیکورٹی میٹرز میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. کوئی مالک اس میں تو بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک اسپیسیفک ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ ایک بلینکٹ جو ہے وہ دے دیں گے تو پھر ججز بھی سیف نہیں ہوں گے, جرنلسٹ بھی سیف نہیں ہوں گے, خود پرائم منسٹر سیف نہیں ہوں گے, خود پریزیڈنٹ سیف نہیں ہوں گے, منسٹر سیف نہیں ہوں گے. آپ نے اس طریقے سے آپ بلینکٹ وہ کسی کو کیسے, یا تو آپ اس کو جوڈیشل اوورسائٹ رکھتے, یا یہ کہتے کہ جی آپ نے کم از کم اس فورم کو بتانا ہے اس سے پہلے کہ آپ نے اور ریزن بتانا ہے. اب تو آپ نے جیسے انڈیا میں ہے ہوم سیکرٹری انوالوڈ ہے, یو کے میں ہوم سیکرٹری انوالوڈ ہے, 7 میجسٹریٹ انوالوڈ ہے بالکل, اور وہ سیلڈ ہوتی ہے کاروائی, وہ پبلک نہیں ہوتی, وہ جا کے کلاسیفائڈ پرمیشن لے کے بتا کے موو کرتے ہیں آگے. دیکھیں ہر طریقے سے آپ کنٹرول, میڈیا کو کمپلیٹلی کنٹرول, سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے نام پر آپ کمپلیٹلی کنٹرول کر رہے ہیں اوور آل میڈیا کو. یعنی جیسے پی ٹی آئی کے زمانے میں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لانے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ بائی اینڈ لارج اسی طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کتنا پریشان ہونا چاہیے مظہر, کتنا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے میری تو آپ کی اور ہماری آزادی تو ختم ہو گئی ہے. یعنی آپ نہیں پتا آپ کو کہ آپ جس وقت ایون اب تو جس طرح کی ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے, جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ڈیموکریسی تو اب ڈریم رہ گئی ہے. یہ تو اعتزاز صاحب وغیرہ جو ہے جا کے پیپلز پارٹی یا ان کو کس حد تک سمجھا سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا وہ میں کوٹ کر رہا تھا نا وہ جارج آرول والا 1984, اس میں ایک اور بھی لائن بڑی مزدار تھی کہ privacy was a valuable thing. پاسٹ کی بات ہے, یعنی کہ اب آپ کی اپنی جو کیا کہیں گے پرائیویسی, آپ کا جو رائٹ ہے اپنی پرائیویسی کا, اب وہ قانونی طور پر ختم ہو گیا لٹرلی, اور آپ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے unless یہ لا ہی اب چیلنج ہو. اور اس کو سپریم کورٹ بات جیسے اعتزاز صاحب بتا رہے تھے کہ یہ فیئر انویسٹیگیشن ایکٹ کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے, لیکن وہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو مالک اس کے بعد آپ بتائیں نا کہ اگر فریڈم نہیں ہے, مجھے فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, مجھے اس طرح کی پروٹیکشن نہیں ہے, میری سیفٹی کے مسئلے مسائل ہیں, تو میں کیسے کہوں کہ یہ ڈیموکریسی ہے؟ مجھے بتا دیں, اعتزاز صاحب بتا دیں کہ کیا ہم اس کو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کمپلیٹلی سپریس کر دیا گیا ہے اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی وقت آپ کی چیزیں جو ہے انڈر کنٹرول ہے, آپ تو اٹس اے کنٹرول کائنڈ آف اے تھنگ. تو اس میں آپ ابھی بالکل ویری الارمنگ ڈیولپمنٹ. اور ابھی تو اعتزاز صاحب سے میں یہ پوچھنے لگا ہوں کہ ایک اور بڑی مزدار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جہاں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بل سائن کر دیا ہے, اور ظاہر آپ قانون بن گیا ہے, جس کے تحت الیکشن کمیشن خود ہی ٹرائیبیونلز بنا سکتا ہے ریٹائرڈ ججز کے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ جب ججز کا پھڈا ہوا ٹرائیبیونلز کا, تو اس پہ مسئلہ لٹکتا رہا, اور سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے کہا کہ ٹھیک ہے, نہ آپ کی بات نہ الیکشن کمیشن کی بات, آپ بیٹھیے اور مل کے اس کا حل نکالیں. حل آج یہ نکالا ہے, اور یہ کل ڈان کی بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ فرسٹ ویک آف جولائی تک, فیبرری کے الیکشنز ہوئے ہیں, 41 نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹس کا ریکارڈ 45 وغیرہ فارمز وغیرہ نہیں ان کی ویب سائٹ پہ تھے. اور جب پتن نے وہ ریز کیا ایشو تو انہوں نے کہا بیس لیس رپورٹ ہے. اب کہہ رہے ہیں آنیسٹ مسٹیک تھی, اور انٹرسٹنگلی بلک آف یہ سیٹس لاہور کی ہیں. اس میں مریم نواز صاحبہ کی بھی سیٹ ہے, جو شہباز صاحب نے چھوڑی اس پہ علیم خان جیتے وہ بھی سیٹ ہے, حمزہ شہباز کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں, لیکن ساری مین لاہور کی. اور الیکشن کمیشن نے 41 سیٹوں کی دی, اور اب پھر الیکشن کمیشن ایبسولوٹ اتھارٹی بنا دیا گیا ہے اس سائننگ کے ساتھ. تو یہ ابھی بریک لوں گا, لیکن چودھری صاحب آپ سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, اگر ہم بات کریں تو حد تک عزت, اگر ہمیں کوئی بات ہماری سنے اور ہماری پرائیویسی کے اندر آئے تو وہ قانون کی طاقت ایجنسی کے پاس, اور اگر کوئی گلہ کرنے جائے تو اسی کو ایبسولوٹ پاورز ہیں جس کی کریڈیبلٹی بالکل اس سے زیرو ہوئی ہے. میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ہم
جارج اورویل اورویلین اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں؟ اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو شو. چوہدری صاحب 2023 میں یہی حکومت کرنے والے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف سرونگ ججز لگائیں گے ٹرائیبیونلز میں تاکہ عدالت کی اتھارٹی ہو اور انصاف ہو. اب سڈنلی انہوں نے ریلائز کیا کہ ججز کے پاس کام بہت ہے, اب صرف ریٹائرڈ ججز لگیں گے. یہ آپ کو کھلا ایک مینیپولیشن ہے, کیا ہے یہ؟ اس میں مالک میں دراصل آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ ہر جو پنجاب سے مسلم لیگ نون کا الیکٹ منتخب ہوا ہے ایم این اے یا ایم پی اے, پنجاب سے مسلم لیگ نون کا جو ایم این اے جو ایم پی اے منتخب ہوا ہے, اس کے آنگن میں اس کے صحن میں ایک لاش دفن ہے, ایک زندہ لاش دفن ہے, اور اس کو اس نے چھپا کے رکھنا ہے, اس کو اس نے برآمد نہیں ہونے دینا, اور دروازے بند کر لینے, گیٹ پہ پہرے لگا دینے, کچھ کرنا ہے, آئین کو توڑنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس کو اس نے چھپا کے رکھنا ہے اس لاش کو, ہر ایک نے. وہ کیا لاش ہے؟ وہ ہے فارم 45. فارم 45 پہ یہ مسلم لیگ نواز والے یہ جو لاہور کی سیٹیں زیادہ کہہ رہے ہیں اب, اور کہہ رہے ہیں مسٹیک ہوئی, یہ مسٹیک نہیں ہوئی, آپ نے ابھی دیکھی نہیں تھی جب انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے کچھ فارمز اپلوڈ کر دی تھی, اور وہ جب اپلوڈ کی انہوں نے اس پہ, تو اس میں نواز شریف کی بھی تھی, مریم کی بھی تھی, شہباز شریف کی بھی تھی, خواجہ آصف والے حلقے کی بھی تھی, اور اس فارم 45 میں وہ تمام اس پہ اتنی اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی تھی, 14 کو 614 بنایا ہوا تھا ان کے. فارم 45 کیا ہوتی ہے ایک جلدی سے سمجھ لو, اس ہاریزونٹلی اس میں کینڈیڈیٹس کے نام ہوتے ہیں, ورٹیکلی اس میں پولنگ سٹیشنز کے نام ہوتے ہیں, وہ کوئی 260 ہوں گے پولنگ سٹیشن, تو یہ لمبا اس طرح لمبا ہوتا ہے. اب جو کینڈیڈیٹ کا ہر کینڈیڈیٹ کا ہر پولنگ سٹیشن میں جتنا ووٹ پڑا ہے وہ اس میں آپ لکھ دیتے ہیں, اور اس کو کنسالیڈیٹ کر دیتے ہیں ایک رزلٹ کو, اور وہ رزلٹ جب ہر کینڈیڈیٹ کا ٹوٹل آ جاتا ہے وہ آپ فارم 47 میں ڈال دیتے ہیں. بیچ میں فارم 46 کو ویسٹڈ اینڈ انویلڈ ووٹس وغیرہ کا حساب ہے, اس کا بیچ میں حساب نہیں آتا. اب یہ ٹوٹل جو ہر فارم 45 میں آتا ہے اس کو اس کے برابر نہیں سر, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہم بہت لوگوں کو سمجھا چکے ہیں. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو قانون آیا ہے, اب جو قانون بنایا گیا ہے, کیا یہ بالکل نیکڈ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ نہیں لگتی گورنمنٹ کی کہ آخری ایک کوشش کہ کسی طرح الیکشن کمیشن کے تھرو ہر چیز ریگولرائز ہو جائے؟ یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ نہیں ہے؟ یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ اس لیے ہے, آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ یہی جو فارم 45 ہیں یہ انہوں نے حتمی زور لگا دینا ہے کہ یہ اویلیبل نہ ہوں فار پبلک اسکروٹنی. وہ جو فارم 45 تھیں جو پہلے آئی ہیں وہ اصلی ہیں جن پہ انہوں نے بہت الیکشن کیونکہ یہ امینڈڈ لگائے ہیں. ابھی تک جو ڈان کی خبر ہے اس کے مطابق یہ امینڈڈ ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا امینڈڈ ہے, ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے جو اس میں. میں سر اس میں ذرا آپ ایک منٹ, آپ وہ نکالیں, گو بیک ٹو دوز دیٹ ور اپلوڈیڈ. بہت لوگوں نے کاپیاں کرا لی ہیں, راجہ نے کاپی رکھی ہوئی ہے, وہ آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کتنی میوٹیلیٹڈ ہے. اب ان کو میوٹیلیٹڈ کو انہوں نے نئے فارم رکھ کے اور ان پہ کر دیا ہوگا, فگرز پراپر ڈال دیے ہوں گے, لیکن وہ اس پہ جو سگنیچر ہونے چاہیے وہ کہاں سے لائیں گے مختلف کینڈیڈیٹس کے اور ان کے ریپرزینٹیٹیوز کے؟ چلیں اس پہ میں ذرا مظہر سے بھی کوئی کامنٹ لے لوں کیونکہ ہمارا بڑا وقت ٹیکنیکل میں ضائع ہوا ہے. مظہر, یہ جو اتنا شور مچا ہوا ہے ریزرو سیٹس والا, اس پہ اتنی شور کیوں ہے؟ کیونکہ اگر سیٹس پی ٹی آئی کو مل بھی جائیں تو کوئی گورنمنٹ کہیں نہیں گرتی, نہ کسی صوبے میں نہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر.
چلے شور مچانے کے لیے اور لوگ آ جائیں گے، تو اس میں اتنا زیادہ کیوں یہ کیس ہائی پروفائل بن گیا؟ دیکھیے میں تو ایک تو مالک میں سمجھتا ہوں کہ نہیں گورنمنٹ شیکی تو ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ ظاہر ہے آئینی ترامیم پھر اس طرح ممکن نہ رہیں گی اگر یہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو مل ہاں، 2/3 ختم ہو جاتا ہے، 2/3 ختم ہو جاتا ہے، 2/3 ختم ہو جاتی ہے تو وہ. اور دوسری بات جو جیسے آپ نے ٹرائبنل والی بات کی، یہ بل جو ہے ایک تو یہ کہ جو اعتزاز صاحب بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این کے ہر ایم پی ایم این اے جو وہاں ہیں ان کا کیا صورتحال ہے. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ کیوں بن رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو مظہر بجٹ کا حصہ بن کے پاس کرا کے بھی کہتی ہے ہمارے سے بات چیت نہیں ہوئی. وہ تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہے. نہیں وہ یہ مطلب ڈیفیمیشن لا پہ گورنر جو ہے وہ چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اس سے بری ذمہ ہو گئی. اور اس نے واپس نہیں بھیجا، ان کے گورنر نے واپس نہیں بھیجا. ہی شوڈ ہیو ریٹرنڈ دی بل. ہاں مطلب سیدھی سی بات ہے، آج پریزیڈنٹ صاحب نہیں کرتے نا سائن. کیوں کیا پریزیڈنٹ نے سائن؟ اس کا مطلب ہے کہ دے آر آن بورڈ، اور وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے آج آپ کو شاید کسی حد تک ریسکیو کر لیں گی، لیکن الٹیمیٹلی تو اٹ ول ہرٹ دیم. اور میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہرٹ ہو رہی ہے ان سارے اقدامات سے. کیا چیزیں مظہر اب بالکل ہمیں کیوس کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوس کی طرف تو جا رہے ہیں. دیکھیے ابھی اب جو بھی فیصلہ آئے گا، آئی ڈونٹ نو کہ کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوں گی، پولیٹیکلی بھی اور ظاہر ہے ایک جوڈیشری کے لیول پہ بھی. فرض کریں اگر یہ فیصلہ میجورٹی میں اس رائے کے خلاف آ جاتا ہے جو ہمیں نظر آتی تھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یا اس کی، تو ظاہر ہے یہ ایک نئی سمت کا تعین کرے گا یہ ساری چیزیں، اور پھر ظاہر ہے پولیٹیکل اپ ہیول ہوگا نا اس فیصلے سے. سو آئیدر وے ہمارے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے. مظہر عباس آپ کا بہت شکریہ، چودھری اعتزاز احسن آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بات بڑی سمپل سی ہے، یہ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ یہ رائٹ ٹو ایوز ڈراپ، اس طرح انفیٹرڈ جو ایک دے دیا گیا ہے، جو چیزیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹریبیونلز والی باتیں، سب کچھ پہلے ہی بہت سی قدغنیں ہیں بولنے پہ، بات کرنے پہ، اور اب ایک پریویسی کے اندر جب آپ سرکار کو رائٹ دے دیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، کہ جس کو چاہیں وہ سن سکیں، جس کو چاہیں وہ ٹیپ کر سکیں، سرویلنس کر سکیں، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں بالکل ہونی چاہیے، لیکن انفیٹرڈ نہیں. پھر تو ایک قبرستان کی خاموشی ہو جائے گی، اور قبرستان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی گروتھ نہیں ہوتی. یا جنگلی گھاس اگتا ہے، یا سانپ اور کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں جو نوچتے ہیں انسانوں کو ہی. کیا ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں؟ آئی ہوپ ناٹ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.